अस्सलाम वालेकुम। वर्डनामा चैनल के प्रोग्राम पाकिस्तानी बयानिया के स्टेज से हाजिर खिदमत हैं। और पिछला प्रोग्राम ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पिछला प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा, जो कि पाकिस्तानी बयानी की बुनियादी नुकात पे पेश करता था, और उसमें जो हमारे अहबाब शरीक हुए थे उन्होंने बहुत अच्छी तफसीली उस पर बातचीत की। और आज भी हमारी शरीक महफिल काफ़ी अच्छी शख्सियात हैं, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, सीनियर ब्रॉडकास्टर और शायर जनाब शहाबुद्दीन शहाब साहब, सीनियर शायर सफदर सिद्दीक रज़ी साहब, जाहिद हुसैन जाहिद साहब जिनका तारुफ शायरी और तनकीद है, फिर सीनियर शायर हमारे प्रोफेसर इश्तियाक गालिब साहब हैं, और सीनियर सहाफ़ी और स्कॉलर जनाब राशिद अजीज़ साहब हैं। तो आज जो हमारा मौजूद सुखन रहेगा वो पाकिस्तानी बयानिया और सिंधी सकाफ़त। क्योंकि हमने बात की थी कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तें मिल के एक तहज़ीब बनती है, जैसे कि डॉक्टर शादाब एहसानी साहब ने अपने लेक्चर में बयान किया था। तो आज हम सिंधी सकाफ़त के हवाले से बातचीत करेंगे और उनसे आगाही हासिल करेंगे कि पाकिस्तानी बयानिया का इसमें क्या किस तनाज़ुर में रहेगा और क्या इसके फ़वाइद हैं, इसकी तफसीली बातचीत होगी। आइए हम बातचीत करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब से कि वो सिंधी सकाफ़त और पाकिस्तानी बयानी के सिलसिले में अपना कुछ ख्यालात का इज़हार करें। नाज़रीन गिरामी, हम पिछली नशस्त में ये बता चुके हैं कि हर ज़बान एक सकाफ़त रखती है और ये सकाफ़तें मिलकर एक तहज़ीब बनाती हैं, और उसी में हम बयानिए की बात करते हैं। वो जब तहज़ीब बनाती हैं तो हम जो है पाकिस्तान को हम तहज़ीब से ताबीर करते हैं, और उसकी तहज़ीबी ज़बान जो भी है वो उसके ज़रिए तमाम सकाफ़तों के जो मज़ाहिर हैं वो अवाम तक और सारी दुनिया तक पहुँचते हैं। इस साल में सिंधी सकाफ़त के हवाले से आज का जो प्रोग्राम है, हमने ख़ुसूसी तौर पर दरख्वास्त की थी शहाबुद्दीन शहाब से कि वो हमें सिंधी सकाफ़त के हवाले से पाकिस्तानी बयानी की तरफ ले जाएं, और हम फिर गुफ्तगू करें कि सिंधी सकाफ़त का जो मामला है ये पाकिस्तानियत के लिए कितना अहम है और कितना यानी नागुज़ीर है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे शहाबुद्दीन शहाब साहब से कि वो ज़रा सा सिंधी सकाफ़त के हवाले से रोशनी डालें। जैसा कि डॉक्टर शादाब एहसानी ने अभी कहा, और जो के मुहर्रिक भी हैं इस पाकिस्तानी बयानिया या पाकिस्तानी बयानिया तहरीक के, या उस इदारे के जो पाकिस्तानी बयानिया के नाम पर कायम हुआ है और इस बात को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। यकीनी तौर पे जब हम पाकिस्तानी बयानिए की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकाई है और जिसे ये तहज़ीब का नाम दे रहे हैं, वो तहज़ीब जिन सकाफ़ती इकाइयों से मिलकर बनी है, हम यकीनन उस पर बात करेंगे, और उन सकाफ़तों का जो मिलाप है वो किस तरह एक इकाई में तब्दील होता है, और फिर बिल आखिर वो किस तरह पाकिस्तानी बयानिए में तब्दील होगा। अच्छा, अब इसमें बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि हम 4 सूबों पे मुश्तमिल ये मुल्क है, लेकिन इन 4 सूबों के यानी पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन इसके अलावा हमारे शिमाली इलाका जात हैं, आज़ाद कश्मीर है। और जब हम ये देखते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक इस पूरे खित्ते में, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, तमाम ज़बानें, बोलियाँ और डायलेक्ट्स मिला के कोई 70 के करीब ज़बानें और बोलियाँ जो है वो बोली जाती हैं, और कमोबेश इतनी ही अगर हम कहें तो ये मोहतात तौर पे कह सकते हैं कि इतनी ही गोया रंगारंग सकाफ़तें
موجود ہیں، لیکن میجرلی جب ہم بات کرتے ہیں تو 4 ثقافتیں، یعنی پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں سندھ کی ثقافت جو ہے اس کا جو اس میں رول ہو سکتا ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سندھ کی جو ثقافت ہے اس کی قدامت کا ہم پہلے تعین کر لیں کہ کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تہذیبیں پوری دنیا میں جو نمودار ہوئیں وہ دریا کے کناروں پر گویا نمودار ہوئیں۔ دریائے یامسی کا ڈیلٹا، دجلہ و فرات کا کنارہ، دریائے نیل کا کنارہ اور دریائے سندھ کا کنارہ، جسے ہم سندھی میں سندھو ندی کہتے ہیں۔ وہاں گویا 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار دریافت ہوئے، جس کو ہم موہنجو دڑو کے نام سے، جسے غلطی سے اس کا تلفظ کچھ اور کیا جاتا ہے۔ میں یہ وضاحت کر دوں کہ وہ لفظ ہے موہن جو دڑو، یعنی مرے ہوئے لوگوں کا ٹیلا یا مرے ہوئے لوگوں کا قبرستان، موہن جو دڑو۔ اس کو موہنجو داڑو یا ڈارو اور کئی اس کے تلفظ رائج ہو گئے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو صحیح تلفظ سے، چونکہ پراپر ناؤن ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ جانیں۔ اچھا، پھر یقینی طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی ثقافت، تو ہم اس لیے کہتے ہیں اس کا تعلق موہنجو دڑو کی تہذیب سے براہ راست تو ہم نہیں جوڑ سکتے، لیکن ہم اس لیے اسے سندھ کی ثقافت کہتے ہیں کہ وہ جسے ہم دریائے سندھ کی تہذیب کہتے ہیں، وہ اس کے کنارے شروع ہوئی تھی۔ خواہ اس وقت زبان کچھ اور تھی، کس رنگ و نسل کے لوگ وہاں آباد تھے، کیا تھا، لیکن جغرافیائی طور پر وہ خطہ سندھ کا تھا۔ لہٰذا سندھ میں ظاہر ہے کہ اس میں عرب بھی آئے، اس کے بعد اور ما قبل تاریخ کا زمانہ بھی ہے، جو نون ہسٹری ہے اس میں عرب بھی آئے ہیں، پھر ایرانی بھی آئے ہیں، پھر افغانی اور یہ دری بولنے والے لوگ بھی آئے ہیں۔ جس طرح کروڑوں سے انہوں نے شکارپور کا علاقہ جو ہے پٹھانوں نے جو ہے وہ چھین لیا تھا، اور ایک عرصے تک شکارپور کا جو تاریخی شہر ہے اس کا قبلہ جو ہے کابل رہا، اور آج بھی وہاں پٹھان بڑی تعداد میں اس خطے میں آباد ہیں، جو اپنی رنگت کی وجہ سے اور اپنے یعنی گویا خوبصورتی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ گویا مختلف رنگ و نسل کے لوگ سندھ میں آباد ہیں، اور جو قدیم سندھی ہیں اس میں یا تو سمرو ہیں یا پھر سمو جس کو ہم کہتے ہیں، سمو کی پھر مسب کاسٹ ہیں بہت ساری۔ ویسے تو جو سندھ میں آباد لوگ ہیں ان کی ذاتیں کوئی 100 سے اوپر ان کی تعداد ہے جو لوگ وہاں آباد ہیں، لیکن چونکہ وہ وہاں آباد ہیں اس لیے وہ سندھی کہلاتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو زبان ہے اور جو وہاں کا ادب ہے، موسیقی ہے، ان کے رہن سہن کا انداز ہے، یہ سب مل کے ایک ثقافت گویا مرتب کرتے ہیں۔ اس ثقافت میں بعض چیزیں بڑی اہم ہیں جو سندھ کی ثقافت کو پاکستان کے دوسرے خطوں میں پائی جانے والی ثقافت سے ممیز یا ممتاز کرتی ہیں، اور مثلاً یہ کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کے میں یہ کہہ سکوں کہ سندھ کا جو علاقہ ہے یا سندھ کی جو ثقافت ہے وہ پاکستانی بیانیے کے ساتھ نسبتاً دوسری ثقافتوں کے زیادہ مضبوط طور پر جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات میں آگے چل کے کہوں گا، لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ سندھ کی ثقافت میں جو ٹپیکل جس کو ہم سندھی کہتے ہیں، اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین سے بے حد درجہ محبت کرنے والا اور زمین سے جڑا ہوا ایک شخص ہے، اور جو صرف 3 کلومیٹر اگر آپ اس کو چلا دیں اور 3 کلومیٹر بعد وہ دوسرے گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہ ایک
انتہائی مظلومیت کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بابا چھا کریں گھوڑا ڈے ماں تو پردیسی تھی ہم. وہ 3 کلومیٹر کے بعد پردیسی ہو جاتا ہے. اس کو اپنی زمین چھوڑنے کا دکھ ستانے لگتا ہے. اس بات سے اندازہ کریں کہ سندھ کی ثقافت کی ایک ایسی بات ہے جو بالکل سندھی مزاج کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ سندھی کس حد تک اپنی زمین سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی زمین سے کتنا جڑا ہوا ہے. اور ثقافت کا جو میرا خیال ہے یہ سب سے مضبوط ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو آدمی زمین سے جڑا ہوا ہے وہ نہ صرف اپنی زمین سے محبت کرتا ہے, وہ اس میں اس کے جو رسم و رواج ہیں, جو رہن سہن ہے, طرز بود و باش ہے, اور جو موسیقی ہے وہاں کی, اور جو ادب ہے وہاں کا, وہ اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے. تو اب میں یہ بات کہوں کہ پاکستانی بیانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسی اکائی, ثقافتی اکائی جو بعد میں اس تہذیب سے جڑے گی جسے ہم پاکستانی تہذیب کہتے ہیں, تو وہ اپنی ساری زمین کی قوت لے کر آئے گی اس تہذیب میں, گویا وہ شامل ہوگی اور اس دھارے میں شامل ہوگی. اور جب وہ ساری ثقافتیں مل کر یک آواز ہو کر ایک اور پر اعتماد لہجے کے ساتھ اپنے آپ کو پاکستانی کہیں گی تو اس سے ایک پاکستانی بیانیہ گویا پیدا ہوگا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ میں اور پورے اس بر صغیر کے خطے میں جو اسلام پھیلا وہ صوفی سیکٹ آف اسلام تھا. اصل میں صوفیہ کے ذریعے سے اسلام پھیلا, اور اس میں سندھ میں تو خاص طور پر اس میں بڑے بڑے صوفیہ پیدا ہوئے, صوفی شعراء پیدا ہوئے, جن میں سب سے بڑا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہے, جو سندھ کے ایک ایسے شاعر ہیں کہ اگرچہ شاہ کریم بلڈی وارو بھی بڑے شاعر تھے, لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو کلام چھوڑا ہے اپنا, وہ سندھی ثقافت کا ایک بہت ہی مرکزی ستون ہے گویا. اور تصوف کے حوالے سے انہوں نے جو جس طرح سے باتیں کی ہیں اور انسانیت کو گویا متعارف کرایا ہے اپنے لوگوں سے, وہ ایک مثال ہے. یعنی میں مثال کے طور پر ایک ان کا شعر پڑھتا ہوں کہ کس طرح وہ یعنی انسانیت کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ مانو سب نہ سونا, پکھی سب نہ ہنج, کہیں مانو منج اچے بوئے بہار جی. یعنی مانو سب نہ سونا, سارے لوگ خوبصورت نہیں ہوتے, جیسے سارے پرندے ہنس نہیں ہوتے. کیا بات ہے. کوئی ہوتا ہے جس میں سے بوئے بہار آتی ہے. تو یہ ایک انسانیت کا پیغام تھا, اور اسی انسانیت کے پیغام کے ساتھ گویا صوفی شعراء نے یہاں پر سندھ میں اسلام کو متعارف کرایا, لوگوں کو اس کا درس دیا. اس میں انسان سے محبت کرنا گویا سب سے بنیادی وصف تھا, اور اس انسان سے محبت کرنے کی وجہ سے سندھ کے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں سے محبت کے ساتھ ساتھ اس میں زمین یا دھرتی سے محبت, ان کے اپنی ثقافت سے محبت, اور وہ یعنی سندھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں بھی جہاں بھی وہ چلے جاتے ہیں ان کا جو اظہار ہے اس میں ان کی ثقافت کے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہی آگے چل کر جب پاکستانی بیانیہ جو ہے وہ ہم بحیثیت قوم اسرٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس کو, تو یقینی طور پر پاکستانی بیانیہ جو ہے وہ اس کے رنگ ہم چاہے امریکہ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں یا کہیں اور ہوں, نظر آئے گا کہ ہم پاکستانی ہیں, اور بحیثیت قوم یہاں سے ایک پیغام جو ہے وہ جائے گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی
بیانیہ ہمارا جو ہے وہ ایک مجموعی بیانیہ ہے. میرا خیال ہے گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو پھر اس میں اور بات ہوگی. اور میں میرا خیال ہے احباب اس پہ گفتگو کریں تو ہم سندھ کی ثقافت کے حوالے سے اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے. جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ سندھ کی ثقافت کو پاکستان کی دوسری ثقافتوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ایج حاصل ہے تو میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ دوسری ثقافتوں میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں زبان نہیں. سندھ کے پاس اپنی زبان ہے, اپنا رسم الخط ہے, کتابیں ہیں اس میں, اور ان کا اپنا ادب ہے. اور اس میں اسپیسیفکلی کوئی نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی سے سچل سربست تک اور شیخ ایاز تک اور پھر اس کے بعد کنٹمپریری لکھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے شاعری کی ہے, جنہوں نے افسانہ لکھا ہے, جنہوں نے ناول لکھا ہے اور مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں. تو سندھی کا اپنا جو ذخیرہ ادب ہے اور ذخیرہ کتب ہے وہ نہایت اہم ہے, جو دوسری زبانوں میں مثلا یہ کہ ٹھیک ہے پشتو میں بھی ہے اور پنجابی میں بھی ہے اور بلوچی میں بھی ہے, ان کا فوک جو لٹریچر ہے وہ موجود ہے. لیکن سندھی کلچر میں ایک ایڈوانٹیج سندھی قوم کو یا سندھیوں کو یہ حاصل ہے کہ ان کی باقاعدہ رسم الخط کے ساتھ زبان موجود ہے. اس لیے وہ جب ان کا لٹریچر اور یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں تو وہ اس کو زیادہ بہتر طور پہ اپنی سرزمین, اچھا پھر یہ کہ اس سرزمین کو محسوس کر پاتے ہیں. دوسرے یہ کہ سندھی ادب میں اگرچہ ان کے ہاں ماڈرن افسانہ بھی لکھا گیا, جدید ناول بھی لکھا گیا, اور کئی چیزیں ایسی ہیں ناولز ہیں جو بالکل تاریخی تناظر میں اس کو فکشنلائز کیا گیا, جیسے اروڑ جو مست عمر جلیل کا ناول ہے. حمید سندھی بہت اہم لکھنے والے ہیں جن کے ہاں زمین کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے. بہت سارے اس طرح کے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی ثقافت کو اسرٹ کیا ہے اپنی تحریروں میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ اس لحاظ سے پاکستان کا ایک اہم خطہ ہے کہ جس کی ثقافت پاکستانی بیانیے میں پوٹینشلی بھرپور طور پر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ. اچھا, جیسے ابھی شہاب صاحب نے ذکر کیا شاہ عبداللطیف بٹائی کے حوالے سے, اور ان کا ایک شعر بھی کوٹ کیا جس کا ترجمہ انہوں نے بتایا کہ بھئی ہر انسان خوبصورت نہیں ہوتا, جیسے کہ ہر پرندہ جو ہے وہ ہنس نہیں ہوتا, لیکن کوئی ہوتا ہے جس میں سے بوئے بہار آتی ہے. یہ لطیف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل حسن تو وہ ہوتا ہے جس میں سے خوشبوئے بہار آئے. گویا جو ظاہری حسن ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے نا, ہر آدمی کا اپنا اندر بھی ایک حسن ہوتا ہے اور وہ حسن جو ہے وہ خوشبوئے بہار سے آتی ہے. تو ایسے ہی جو ہماری ثقافتیں بے شک ہیں, ہماری ثقافتیں ہیں یقیناً, ہم ان کو ان کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے, لیکن ان کا حسن جب ظاہر ہوگا جب وہ پاکستان کے ساتھ جڑ کر سامنے آئے گا. گویا کوئی بھی ثقافت ہو اگر وہ اپنے آپ کو اس کا بھی اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے, ہر ثقافت کا ایک نیریٹو ہوتا ہے. تو اگر وہ مجموعی طور پہ پاکستانی ثقافت اور پاکستانی تہذیب سے مل کر ہے نا اس کے نیریٹو سے جڑ جائے تو وہ پھر ایک خوشبوئے بہار بن جائے گی, اور ہر ثقافت سے ہمیں پاکستانی ثقافت کی خوشبو آئے گی. تو میں یہاں پہ شاداب صاحب جو ہیں, جو کہ بیانیے کو جو انہوں نے اپنے ذہن میں مجتمع کیا اور ایک شکل دی, اور پاکستانی بیانی کی اصطلاح بھی انہوں نے استعمال کی اور اس کے بارے میں اپنا پورا ایک ویژن رکھتے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے یہ خوشبوئے جو ہے بیانیہ جو پاکستانی ہے نا, وہ سندھی ثقافت سے ایسے کیسے جڑ کر آئے گی تاکہ پھر ہم اس کو محسوس کریں کہ ہاں یہ ایک پاکستانی پورا بیانیہ جا رہا ہے. اس بیانیے کے سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا میں کہ جیسے شہاب صاحب نے گفتگو کی اپنی, اس میں سندھ کے پورے علاقے کو انہوں نے پیش کیا, اس کی ثقافت کو پیش کیا, اور لیکن اس میں خاص طور پہ جو وہاں کا ایک
पसमानदा जो इलाका है उसकी तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया कि उनकी ज़बान, उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है जो अपर क्लास है, उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है हमारे साथ। दूसरी सकाफ़तों से मुकाबला करना तो हर एक कर सकता है, वो आसानी के साथ हो सकता है कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये बड़ाई, लेकिन जो असल चीज़ है उसकी तरफ हमें इशारा करना है, वो हमारे देहात की ज़बान। हमारे देहात की ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे शहरों की ज़बान से। हमारा बयान ये मुख्तलिफ हो जाता है जब हम शहर में जाते हो, उसके बाद हम अपने गाँवों की तरफ जाते हैं या अपने देहातों की तरफ जाते हैं या अपने गरीब आवाम से मिलते हैं, उसका बयान ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसका रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसका लफ्ज़ लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह बयानिए में अगर हमारी तमाम चीज़ें आ जाएँ कि उसका लिबास, वज़ाक़ता, उसका म्यूज़िक, उसका रहन सहन, सब चीज़ें अगर उसमें आ जाती हैं तो बयानी एक मुकम्मल बयानी की सूरत में हमारे सामने आता है। फिर इसी तरह से ज़ाहिद साहब ने एक बात कही, जो शहाब साहब की बात से बात निकाल के खुशबू का मसला निकाल, तो खुशबू तो फैलने का ही नाम, अगर वो खुशबू है तो फैलेगी, खुशबू नहीं है तो नहीं फैलेगी। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उस बयानिए में ये खुशबू शामिल है या नहीं। जैसा कि ज़ाहिद अभी शहाबुद्दीन साहब ने सिंध के कल्चर पे बात की, तो सिंध का कल्चर वाकई बहुत रिच कल्चर है। और मैं जब यहाँ के अदब को, यहाँ की शायरी को, यहाँ के लिबास को, यहाँ के खानों को और बहुत सी चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ये एक कौम है जिसका अपना एक कल्चर है। यहाँ की शायरी को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वर्ड्सवर्थ और बायरन और शेली की शायरी से ज़्यादा मज़ा आता है। मिसाल के तौर पर मैंने बिटाई को पढ़ रहा था, उनका एक शेर मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक वो पैदल हज करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक जगह रुके थे, वहाँ पे एक तालाब सा था, पानी का जौहर था, तो वहाँ आराम करने के लिए जब वो बैठे तो उन्होंने देखा वो दूर से बहुत सारी बकरियाँ चली आ रही, एक रेवड़ उनका, और वो सब बकरियाँ जब आकर के पानी के करीब आईं तो पहले वहाँ आकर के काफ़ी देर तक वो सांस लेते नहीं, ऐसा लगा कि बड़ी दूर से भागती हुई आ रही हैं। और फिर उन्होंने पेट भर के पानी पिया और फिर पानी पीने के बाद खड़े खड़े उसी पानी में उन्होंने पेशाब कर दिया। तो इस मौके पर उन्होंने एक शेर कहा और वो शेर उसका मतलब ये था कि ढूंढूं और ढूंढता ही रहूं, काश कभी अपने महबूब से ना मिलूं, महबूब से मिलने के बाद जस्तजू का जज्बा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की और बहुत सी शायरी जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंध वाकई कल्चरली बहुत रिच सूबा है। अच्छा, मसला यहाँ पे सिर्फ सिंध का ही, यहाँ पे बात सिंध की हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहैसियत एक पाकिस्तानी कौम टुकड़ों में बस रहे हैं। सिंध का अपना एक कल्चर है, अपना एक अदब है, पंजाब का अपना एक अदब है, बलूचिस्तान का अपना अदब है। हम बहैसियत एक कौम अलग अलग क्यों बस रहे हैं? हमारे ये इतना रिच जो कल्चर है, इतना जो लिटरेचर है यहाँ की जो बेहतरीन शायरी है, ये शायरी जो है ये पंजाब के लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रही, ये बलूचिस्तान के लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रही, ये KPK के लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रही, और इसी तरह से वहाँ के लोगों की जो चीज़ें हैं वो हम तक क्यों नहीं पहुँच रही? हम बहैसियत कौम हमारा एक नैरेटिव जो नहीं क्यों नहीं बन पाता, और क्या वजह है कि हम हर लिहाज से बहुत रिच हैं, लेकिन हमें मजबूरी किया जाता है कि हम एक गैर मुल्की ज़बान में तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को गैर मुल्की ज़बान सिखाएं जो ना उनकी समझ में आती है और ना जिसमें वो तरक्की कर सकते हैं, ना कुछ सीख सकते हैं। तो क्या पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनाने के लिए कोई ऐसा तरीक़ा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे को कल्चर को जानें, एक दूसरे के लिटरेचर को पढ़ें, एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को जानें, उनकी तारीफ़ को जानें? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। सिंधी सकाफ़त के हवाले से पाकिस्तानी बयानिया प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि सिंधी सकाफ़त और पाकिस्तानी बयानिया का आपस में क्या तालमेल होगा, और इस सिलसिले में शहाबुद्दीन साहब ने तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से बात की, बहुत खूबसूरत शाज और रिसालों का जिक्र किया और उनकी शायरी यहाँ पे पढ़ी इन्होंने, और इसके बाद
زاہد حسین زاہد صاحب نے اسی سندھی ثقافت کے حوالے سے بات کی کہ جی سندھی ثقافت اور پاکستانی بیانیہ ان کا کیا مطلب ہے، اس میں سندھی ثقافت کی کیا اہمیت ہوگی پاکستانی بیانیے کے حوالے سے، یہ بات کی۔ پھر پروفیسر اشتیاق صاحب نے جو ہے اشتیاق طالب صاحب نے بات کی کہ جی سندھی ثقافت میں شہری اور دیہی ثقافت، وہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ دیہی اور شہری میں فرق آتا ہے ثقافت میں، تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ دیہی ثقافت کیا ہے اور شہری ثقافت کیا ہے۔ پھر راشد عزیز صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جی انگریزی جو ہمارے ہر میدان میں انگریزی کی شامل کی گئی ہے، تو اس کو کس طرح مطلب اس ہرڈل کو، یہ ایک رکاوٹ ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہے یا ہم سب میں، یہ ایک رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے ختم کر کے ہماری جو مقامی ثقافتیں ہیں، مقامی زبانیں ہیں، وہ اس کا مطلب اس کو سامنے لانا چاہیے، اور یہ جو انگریزی ہے اس کی مطلب کمی اس کے اندر کرنی چاہیے۔ اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، مگر ہمارے جو کورٹ میں یا دوسرے سرکاری استعمال میں جو آ رہی ہے اس میں کمی ہونی چاہیے۔ تعلیم میں بھی اس کو اردو کو لے کے آئیں، مطلب ان کا خیال رہی ہے راشد عزیز صاحب کا۔ اب میں استاد محترم جناب ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو ابھی بات چیت ہوئی ہے تو اس پہ مطلب اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں، تو بڑی نوازش ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب۔ ناظرین اور حاضرین، شہاب الدین شہاب صاحب نے سندھی ثقافت کے حوالے سے، خاص طور سے منجدڑوں کے حوالے سے بات کی کہ صاحب مرے ہوئے لوگوں کا ٹیلا، اور یہ بات جب وہ کر رہے تھے تو مجھے پاکستان میں تہذیب کا ارتقا یاد آ رہی تھی، جو کہ سبط حسن کی کتاب ہے۔ سبط حسن کی اس کتاب میں کہیں پر بھی سندھیلوں کا ذکر ہے کہ صاحب کتنا منجدڑو جو تھا کتنا ترقی یافتہ تھا کہ جب یہاں سے جو ہے کپاس کی تجارت ہوتی تھی، اور یونان میں کپاس کو سندھیلو کہا جاتا تھا۔ تو یعنی ایک پس منظر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خاصا قدیم ہے، لیکن زبان کے حوالے سے کوئی بات اس میں موجود نہیں تھی۔ ابو جلال ندوی نے جو کتبے پڑھے ہیں اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ صاحب یہ جو آج کا اسکرپٹ ہے وہ سندھی اسکرپٹ وہی تھا۔ اصل میں یہ جو اسکرپٹ تھا اس زمانے کا منجدڑوں کا، یہ آرامی، سریانی اور عبرانی زبانوں سے جڑا ہوا اسکرپٹ تھا، اور یہ جب سمجھ لیں کہ یہ اسکرپٹ ہوگا تو یہ صورتحال کچھ اور ہوگی۔ تو کتنے جب یہ زلزلہ آیا اور بنی کا مسئلہ پلٹ گئی اور یہ ہو گیا، تو اس کے بعد ایک قدیم ایک عرصہ جو نامعلوم ہے وہ جاری و ساری رہا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صاحب یہ جب پہلا رابطہ ہوا سندھ سے، یعنی محمد بن قاسم کا، تو یہ 711-12 کا زمانہ ہے عیسوی کا، اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں بھی ایک بولی کی نوعیت ہمیں پائی جاتی ہے، اور اگر یہ والا معاملہ ہوتا تو سید سلیمان ندوی کبھی بھی یہ استدلال نہ کرتے کہ اردو سندھ سے نکلی ہے۔ تو یہ استدلال جو ہے سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی میں موجود ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ صاحب اچے بو بہار کی، تو یہ کیسا بہار کی خوشبو جو ہے پاکستانی بیانیس میں کیسے آئی، تو میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے قرارداد پاکستان جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں منظور ہوئی، اور یہ جو ہے بہار کی خوشبو ہمیں جی ایم سید سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ والا جو ایک پہلو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور کوئی سندھ جو تھا کوئی اس نے اختیاری نوعیت تھی اس کے پاس کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے یا نہیں جڑتا، تو یہ واحد صوبہ تھا کہ جس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھی ثقافت جو ہے پاکستان کی اولین ثقافت ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی وہ ثقافت ہے جو کہ پاکستان کو مانا اور جانا۔ تو اب اس اعتبار سے اگر ہم اور آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ ایک ایسا خطہ ہے جس کی تاریخ جو ہے، یعنی یہ جو دریائے سندھ ہے جو کہ اسکردو سے
یہاں تک آتا ہے، اور اسکردو جو ہے ہمارا دوسرا کونا ہے پاکستان کا۔ تو یہ دریائے سندھ دراصل پاکستان کو ایک اکائی بھی بخشتا ہے، اور اس اعتبار سے جب یہ دریائے سندھ اکائی بخشتا ہے تو وہ جو تفوق، وہ جو فوقیت سندھی ثقافت کو ہے وہ آخر تک برقرار رہتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم سندھ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ مدرسۃ الاسلام ہو، خالد دینہ ہال ہو۔ اچھا، پھر یہ بات اور میں عرض کروں کہ ہمیں دیکھنا کہاں سے چاہیے، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب 1843 میں جب یہاں پر جیکب کا قبضہ ہوا، کنٹرول ہوا انگریزوں کا یعنی، تو اس وقت یہ خان گڑھ جو تھا یہ جیکباد بنا دیا گیا۔ اچھا، ایسے ہی سارے نام تبدیل ہو گئے۔ 1843 کا یہ زمانہ جو ہے خالصتاً سندھی ثقافت کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں شاہدہ بیگم تاریخ سندھ لکھتے ہوئے، تاریخ اردو کا جو ہے سندھ کے حوالے سے بات کرتی ہوئی شاہدہ بیگم کہتی ہیں اور وہ کچھ حوالے ٹانکتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اردو بولنے میں فخر محسوس ہوتا ہے، اور یہ ہندوؤں کا معاملہ ہے اس وقت بھی۔ تو اب یہ والی جو نوعیت ہے، ہمیں اندازہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ سندھی ثقافت اکائی بنا رہی ہے بلکہ وہ تہذیبی سطح پر بھی ایک یونٹ کو قبول کر رہی ہے۔ یہ والا جو پہلو ہے یہ نہایت اہم ہے۔ اب رہا سندھ کے حوالے سے جو یعنی لباس، کھانا پینا، یہ سارا، تو جیسا کہ بتایا گیا تھا ہمارے شہاب صاحب نے، تو یہ جو کابل کا معاملہ تھا، یہ جو سندھ کے اندر ایک ہجرت ہوئی تھی 18ویں صدی کے ربع میں، اور وہ ہجرت جو تھی شکارپور میں ہوئی تھی، اور وہاں کے جو ہندو تھے تعلیم اور تجارت میں پورے سندھ کو کنٹرول کر رہے تھے ایک زمانے میں۔ تو یہ والے جو مسائل ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ثقافت جو ہے کس طرح پھوٹتی ہے ہمارے خطوں سے، اور خطوں سے ثقافت جو پھوٹ رہی ہے، دیکھیے پلہ مچھلی جو ہے سوائے اس بیلٹ کے کہیں اور نہیں ہوتی ہے، اور پلہ کھانے اور پلہ بنانے کا جو ہنر ہے وہ اہل سندھ کے پاس ہے اور دوسری جگہ نہیں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم کوٹری کا علاقہ دیکھتے ہیں اور یہ سارے علاقے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اور پھر سندھ کی اور سرائکی ثقافت جو ہے، یعنی کشمور تک ہم جاتے ہیں۔ سندھ جو ہے ہمارا کراچی سے لے کر، اور یہ جو آپ کا ہے کیا نام ہے کشمور کے راستے میں جو وہ پڑتا ہے ساتراباد، جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں تک جو سندھ ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم بہت ہی یعنی ثقافتوں کے بھی مختلف رنگ دیکھتے ہیں، ڈائلیکٹ کے بھی مختلف رنگ دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ارنسٹ ٹرمپ نے جو 1864 میں جو بنایا رسم الخط، اس کے بھی سندھی ثقافت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مرزا خلیج بیگ ہیں جو فکشن کے حوالے سے نظر آتے ہیں، پیر حسام الدین رائجی، پیر علی محمد رائجی، اچھا تو یہ سب ثقافت کا معاملہ۔ جو میں نے آپ کو 1843 کی بات کی تھی، تو 104 برس تک جو صورتحال رہی وہ انگریزوں کے زیر اثر سندھی ثقافت کا عمل دخل رہا۔ پھر جب 104 برس کے بعد پاکستان بن گیا، تو پاکستان جب بنا تو اس کے اندر سندھی ثقافت کو زیادہ کھل کھیلنے کا، کیونکہ اب وہی ثقافت تھی جو کہ مذہبی نوعیت بھی رکھتی تھی اور مطلب ایک خطہ بھی رکھتی تھی۔ تو اب ایسی صورت میں وہ جو جیکباد اور جو انگریزوں کے اثرات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئے، اور جو انگریزوں نے جو دھوکہ دیا تھا کس زمانے میں تالپوروں کو، اور ان سے حیدرآباد اور یہ سب حاصل کر لیا تھا، تو اب یہ دوبارہ سے جو ہے سندھی ثقافت کا ریوائول ہوا، اور اس ریوائول کے حوالے سے پاکستان کا جو ہے کلیدی جو ہے رول ہے، اور سندھیوں کا پاکستان کو قبول کرنا اور اپنی ثقافت کے ساتھ جڑنا، یہ ایک سمجھ لیں معجزے سے کم نہیں کہا جا سکتا اس بات کو۔ اور اب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ثقافت کے حوالے سے، پاکستانی بیانیے کے حوالے سے سندھی ثقافت کی، تو دراصل ہم 73 برس کا ایک
مطلب یہ ہوا کہ 73 برس کو مانیٹر کر رہے ہیں، 73 برس کو میجر کر رہے ہیں. ان 73 برسوں کے اندر سندھی ثقافت کے اندر سندھی ٹوپی اور اجرک کے علاوہ کیا کیا سندھی موسیقی، سندھی مصوری، سندھی شاعری اور یہ جتنے بھی فنون لطیفہ، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے، ہر زبان ثقافت رکھتی ہے اور اس کی جمالیات جو ہیں اس کے فنون ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم جمالیات کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ سندھی ثقافت کا ایک لازوال حصہ پاکستان کا حصہ ہے، اور سندھی ثقافت کا وہ حصہ اگر عام ہو جائے، پاکستانی ثقافت کا سے جڑ جائے، پاکستانی بیانی سے جڑ جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جناب کہ پاکستان روز افزوں ترقی کرے گا. یہ جو طبقاتی نوعیت ہے، یعنی اگر بیانیہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تو وہ ڈارک ایجز ہوتے ہیں، اور ثقافت بھی جو ہے وہ چند محدود نوعیتوں سے کے دائرے میں چکر لگاتی ہے اور نفرتوں کا جو ایک بازار گرم ہوتا ہے. لیکن اگر جو مطلوبہ نوعیت تھی، جو خوشبو آئی تھی باہر کی ہمیں جی ایم سید میں، اور یہ منظور ہوا تھا پاکستان کا جو قرارداد تھی اسمبلی سے منظور ہوئی تھی، تو اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً سندھ کا جو نقشہ ہی بدل جائے اور یہ جو طبقاتی کشمکش ہے وہ دور ہو جائے. اور اگر یہ مطلب ہے کہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ترقی پسند ہیں، تو ترقی پسند رہنا کوئی بری بات تھوڑی ہے. ترقی پسند رہیے، لیکن اسے پاکستانی بیانیاں دیجیے، پاکستانی نیریٹو دیجیے، جس طرح مارکسزم کو یعنی لینن نے رشین نیریٹو دیا تھا. آپ کا فرض یہ بنتا ہے اسے پاکستانی بیانی میں تبدیل کریں. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سوالات اٹھائے، اور مزید اس میں سوالات کی گنجائش ہے، اور یہ گنجائش جو ہے ہمیں یہ جو سندھی ادبی بورڈ ہے اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے، سندھی کلچر کا جو وزیر ہے اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے ایسا کلچر جو ہے وہ پیش کریں کہ جس کے اندر ہمیں پاکستان نظر آئے اور اس پاکستان میں ہمیں سندھ نظر آئے. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب نے بہت خوبصورت تفصیلی اس کو پاکستانی بیانیہ اور سندھی ثقافت کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور کافی جو سوالات اس محفل میں اٹھے تھے ان کے جواب انہوں نے دیے ہیں، اور بہت تسلی بخش جوابات ہیں. اور انہوں نے جیسے کہ ذکر کیا سندھو دریا کا، اس کردو سے اور کراچی تک وہ سندھو دریا آتا ہے، تمام ثقافتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. پورے پاکستانی بیانیہ جو ہے اگر سندھو دریا کوئی دیکھے تو پاکستانی بیانیہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے قرارداد پاکستان کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے اس کو منظور کیا تھا، اور اس طرح کی باتیں کی ہیں. میرے خیال میں بہت کچھ ابھی بھی سوالات تشنا رہ گئے ہیں، تو آپ بھی ہمیں اگر آپ کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.